अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाल्लाह हम सूरत तीन को शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम सूरत तीन की आयत की तरकीब करते हैं, एनालाइज करते हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून। चले ये वाली जो दो आयत हैं, पहले वतूरी सीनीन, तो ये हमारे साथ कौन सी सिस्टर करेंगी? जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी आ रही है, मगर किसने कहा जी, था आज पहले? एक कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करेंगी? जी पहले मैंने भी रिकॉर्ड भेजा था, पहली वैसे दो मैं करूं? जी आयत, ठीक अच्छा आप कर लें जी। आयत 1 और 2 आप कर लें जी। है, मैं कर लूं? जी जी आप कर लें। जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव हरूफ अतफ है और हरूफ जार है। नहीं शुरू में ही अतफ नहीं आ सकता ना, ओह वाव सॉरी अतफ शुरू में नहीं आ सकता। वाव हरूफ कस्मिया है। कस्मिया, बिल्कुल ठीक। जी अत्तीनी ये इसम है, ठीक। और ये हरूफ अच्छा हाँ जी, और वज़्ज़ैतूनी और ये अत्तीनी में जो नून के नीचे कसरा है, इसकी क्या वजह होगी? वो अत्तीनी ये इस वाव की वजह से। वाव की वजह, नहीं ये मजरूर हो गया, फिर आप जी कहेंगे ये मजरूर, इसम ये मजरूर है। जी इसम मजरूर है। जी दैट्स गुड। अब ये जार मजरूर मिलके कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कबे जारी। मुरक्कब जारी। दैट्स गुड। अच्छा, अब हम अगले वाव पे चलते हैं। ये वाव तो वाव कस्मिया हो गया। ये वाव जो है ना, ये दो तरह से हो सकता है। इस वाव को भी हम वाव कस्मिया कह सकते हैं और इस वाव को हम वाव अतफ भी कह सकते हैं। ये वाव जो है दोनों तरह से काम कर सकता है और इंशाल्लाह जब हमारा ये तमाम तीन आयात कंप्लीट होंगी जिनका आपस में रब्त है, तो फिर मैं आपको इन तीन आयात को मुख्तलिफ दो अंदाज में इसकी तरकीब बताऊंगी कि दो किस तरह अंदाज में इनकी तरकीब हो सकती है। तो अभी फिलहाल आप ये समझें कि ये वाला जो वाव है ये वाव अतफ है। ठीक है सिस्टर? जी तो ठीक। ये हर्फ हो गया, हर्फ अतफ हो गया। और अब अज़्ज़ैतूनी ये क्या बनेगा? ये मातूफ अव्वल। माशाल्लाह, ये इस्म हो गया और ये मातूफ अव्वल हो गया। अगर ये मातूफ है तो फिर मातूफ अलई क्या होगा? मतूफ अलई, वो मतूफ पहला मतूफ अलई। जी, अलई होता है ना जो हर्फ अतफ से पहले आए। हाँ जी, वो मतूफ अलई बत्तीन। वत्तीन, बिल्कुल ठीक। जी तो ये बन जाएगा पूरा मुरक्कब जारी मातूफ अलई। तो अब अगर मैं आपसे वजह पूछूं कि अज़्ज़ैतूनी में ये नून के नीचे जेर क्यों है, तो आप क्या वजह बताएंगी? तो वो ही है ना, वाव की वजह से है ना, ये भी नहीं, नस्ब वाव, में अब वजह वाव नहीं बताएंगी। अब आप कहेंगी कि जैतून। ये अतफ हो रहा है अतीन के ऊपर। जी तो वही कह रही हूँ ना कि अगर तीन ही है ना, तीन ही जो जार में है ना, तो ये भी उसकी वजह से जार में होगा। हाँ ठीक है। जी अगर बिलफर्ज अगर आप ये कहती है ना कि ये वाव की वजह से, तो फिर हम नहीं समझेंगे कि ये वाव कस्मिया है और इस नहीं वाव फिर कस्मिया यानी जर ने इसको मजरूर कर दिया है। जी नहीं, पीछे वाली तीन है पीछे ना। वाला। जी हाँ सॉरी, ठीक है, मुझे आप ये कहने कहेंगे ये नहीं, कोई बात नहीं। आप कहा करेंगे जब ये मुरक्कब अतफी होता है ना जो, तो आप कहेंगे कि ये लफ्ज अतफ हो रहा है पिछले जो भी लफ्ज पे हो रहा होगा ना, तो आप उस लफ्ज का नाम लेंगी कि ये पिछले इस लफ्ज पे अतफ हो रहा है। ठीक। ठीक हो गया माशाल्लाह। अब इस वाव को भी आप क्या बनाएंगी? इस को नेक्स्ट वाले वाले को ये भी जी जी, ये भी ये भी अतफ। जी दैट्स गुड, ये भी हर्फ अतफ हो जाएगा। अब हम तूरी सीनीन, ये दो कलिमा है, ये दो जो कलिमात हैं, तो ये दोनों क्या बनते हैं? आपको क्या लगता है ये कौन सा कोई मुरक्कब होगा? ये मुरक्कब इदाफी है, मुदाफ और मुदाफ इलैह। माशाल्लाह, दैट्स गुड। मुरक्कब इजाफी बन गया, मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर। अब ये मुरक्कब इजाफी मिलकर, ये पूरा मुरक्कब इजाफी मतलब ये वाव हर्फ अतफ है बीच में, तो अब ये क्या बनेगा? ये मतूफ इलैह मतूफ बनेगा। मातूफ, सिर्फ बनेगा, मातूफ। मैं इसमें मातूफ नंबर 2 कह सकती हैं आप। जी मतूफ हाँ सानी बनेगा।
मातूफ सानी, बिल्कुल ठीक। और ये भी अतफ हो रहा है पूरा मुरक्कब इस पहले वाले अत्तीनी के ऊपर। जी इस वजह से ये तूरी जो है ये कसरा में चला गया, क्योंकि इसका जो अतफ हो रहा है वो अत्तीनी के ऊपर हो रहा है, और अत्तीनी मजरूर है पीछे हरफ जर वाव की वजह से। जब वो मजरूर है अत्तीनी, तो फिर जो उसके जितने भी मातूफात होंगे वो भी मजरूर होंगे। दैट्स गुड, माशाल्लाह। तो अब ये पूरा जो है ये बन गया। चलें इसकी हम तर्जुमा करते हैं इंशाल्लाह। अभी क्योंकि हमारा मुरक्कब अतफी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह अभी हम तर्जुमा पे करते हैं। वो तीन, इसका तर्जुमा करें। और कसम है जैतून की, जैतून की कसम बाद में है ना, वाले पहले है वत्तीनी। वत्तीनी, और कसम है इसका इंजीर, नाम इंजीर की, सॉरी इंजीर की। ठीक है। और आगे अब हम कहेंगे और जैतून की। और जैतून की, और और आगे तूरी सीनीन पहाड़ जो है ना। हाँ, तूरे सीना की। तूर कहते हैं पहाड़ को, सीनीन एक जगह का नाम है। तो ये तूर जो है ना, ये पहाड़, वैसे जबल को भी पहाड़ कहा जाता है, तो कहा जाता है कि ये हरियाली वाले जो पहाड़ होते हैं ना, सरजब्स पहाड़, उसको तूर कहते हैं, जिसमें हरियाली हो, यानी बंजर पहाड़ नहीं, जो सिर्फ खुश्क जो पहाड़ होते हैं ना, उसको जबल कहा जाएगा। लेकिन जहाँ हरियाली होगी तो वो तूर बन जाएगा। तो अच्छा, ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको ये रिजेम्बलेंस बताऊंगी कि वत्तीनी और जैतून और ये तूरे सीना की जो कस्में खाई गई हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इनके पीछे किन से बात जुड़ रही है। तो वो इंशाल्लाह जब ये पूरा अगली आयत भी साथ जुड़ जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। दैट्स गुड। और यहाँ पे ये जो है ना, जब जब भी वाव कस्मिया आए, जब भी वाव कस्मिया आए, तो आप लोग ये ज़हन में जरूर रखिएगा कि यहाँ पे एक फेल महजूफ होता है जो कि है उक्सिमु। उक्सिमु यानी मैं कसम खाता हूँ। फिर आगे जिस चीज की कसम खाई जा रही है वो आ गया, किन किन चीजों की कसम ली गई, और फिर आगे जवाबुल कसम भी आएगा कि किस बात पे कसम खाई गई, आखिर क्या वजह थी जो कसम खानी पड़ी किसी की। तो ये फिर जब भी हरफे जर वाव आए, वाव हमेशा जो हरफे जर होता है वो कस्मिया ही होता है। तो जब वाव हरफ जर आएगा, कस्मिया हो बनता है हमेशा, तो वो आप यहाँ पे ज़हन में रखिए, यहाँ पे उक्सिमु फेल माजूफ होगा। अब उक्सिमु फेल फिर आगे मुरक्कब जारी, तो फिर इसका मतलब है कि ये फेल प्लस मुतालिक के फेल मिल के फिर जुमला फेलिया बनेगा। तो अभी चूंकि हमारा ये सिलसिला भी चल रहा है मातूफात का, तो अब हम अगली आयत पे चलते हैं। नेक्स्ट आयत हमारे साथ कौन सी सिस्टर करेंगी? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अब आप मुझे बताएं, ये वाला वाव जो है, अभी हमारा सिलसिला जो है ना पिछली आयत के साथ कनेक्शन चल रहा है अतफ के तौर पर, तो अब इस वाव को क्या कहेंगी? जी, हरफ अतफ। गुड। जी, और आगे जो है हाजा जो है वो इसम इशारा है, और गुड। जी अल बलादी जो है वो मुशारुन अलैहि हाजा का, और ये दोनों ही मजरूर हैं अपने जो है ना वो कहते हैं अतीन की वजह से, क्योंकि उस पे वो अतफ हो रहे हैं, और वो मजरूर हालत में, जैसे आपने फरमाया भी कि वो वाव हरफ जर की वजह से मजरूर है। तो अल यकीनन बलदी का तो आपने बताया, अल बलदी तो मजरूर हो गया क्योंकि अतीनी पे अतफ हो रहा है, जैसे आपने माशाल्लाह भी बताया। अल अमीनी ये क्यों हालत जर में है? जी, ये बलादी जैसे ये दोनों, पहले तो ये इसम इशारा हाजा इशारा और अल बलादी मुशारन अलैहि बन गया, फिर ये दोनों इशारा और मुशारन अलैहि बन के ये बनेंगे अल अमीन के लिए सिफ्त, और बलादी बन जाएगा मसूफ। तो मसूफ हमेशा जो है वो अपने कहते हैं सिफ्त जो है ना अपने मसूफ को फॉलो करती है। तो इसमें से सिफ्त क्या है फिर? जी, सिफ्त जो है ना बलादी, नहीं आप उल्टा सॉरी बोल रही हैं। मसूफ, अल मसूफ अमीनी, जो होगा। जी हाँ, अल अमीन जो बलदी है ना वो सिफ्त मौसूफ हो गया। जी, और सिफ्त हो अल गया, और अमीनी बलादी सिफ्त। मसूफ। हाँ, जी, तो इसका शॉर्टकट बस आंसर ये है कि अल अमीनी इसलिए मजरूर है क्योंकि ये अपने मौसूफ को फॉलो कर फॉलो रहा है। करता है। जी जी, दैट्स गुड। तो ये पूरा हो गया मुरक्कब तौसीफी। अल बलदी हाँ बन जी, गया मौसूफ, और अल अल अमीनी बन अमीन गया सिफ्त। सिफ्त। अल अमीनी जो है ना, ये फाइल के वजन के ऊपर है। फाइल, जी अमीन। तो अब इसके अंदर जब आप तर्जुमा करेंगी तो आपने थोड़ा सा गौर करना होगा तर्जुमे पे, कि आपने थोड़ा सा मुबालगा पैदा करना है, थोड़ा सा ताकीदी तर्जुमा करना होगा, ठीक है। अमीन का अमन होता है ना इसका जी, वैसे अमन तर्जुमा, वाला। लेकिन जी आप उसमें जी, थोड़ा सा आपने एग्जैगरेशन आपने ताकीद कायम करनी होगी। बहरहाल जब तर्जुमा आएगा तब देखते हैं। मौसूफ सिर्फ मिलके बन गया मुरक्कब तौसीफी। अब ये पूरा मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा मुशारुन इलैहि, हाजा इस्म इशारा के लिए। जी,
اب میں نے اس کو مشارون، آپ نے بھی جیسے مشارون الیہ ہی اس کو بتایا ہے، تو اس کی وجہ آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ ہمیں اس کے مشارون الیہ کیوں کہنا پڑا؟ کیونکہ یہ جیسے اشارہ یعنی کہ مشارون لے بھی اپنے اشارے کو فالو کرتا ہے، تو یہ دونوں کے یعنی کہ یہ دونوں آپس میں فالو کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے یعنی کہ ایک نشانی جو ہے نا بظاہر دیکھنے میں ہمیں نظر آ رہی ہے، لکھے ہوئے ریٹن فارم میں ہمیں ایک نشانی نظر آ رہی ہے اس میں، جی اور وہ وہ ہے مجرور ال 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 ہاں جی معرفہ ہے، ال اور حاضہ جب بھی بھی جو اسم مبنی اشارہ کے بعد آپ کو جو اسم ملے وہ ال کے ساتھ شروع ہو تو پھر اس کا مطلب کہ وہ مشارون الیہ ہے، اگر جی وہ ال کے ساتھ نہ ہوا تو پھر وہ مشارون الیہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے، جی بالکل جی تو اگر یہ صرف بلا دن ہوتا نا تو پھر ہم اس کو مشارون الیہ نہ کہتے، یا بلا دن ہوتا تو پھر یہ اسم اشارہ نہیں، پھر یہ جملہ اسمیہ بن جاتا، یہ مبتدا بن جاتا اور یہ بلا دن جو ہے خبر بن جاتی. جی تو یہ جو جی بالکل ال لگا ہے نا یہاں سے پھر آپ نے پک کرنا ہے کہ یہ مشارون الیہ ہوگا، ہم اس حاضہ کو مبتدا نہیں بنا سکیں گے، جی بالکل ورنہ ذہن میں جی یہ آتا ہے نا ایک نئی آیت ہے، ہو سکتا ہے کہ حاضہ مبتدا بنے اور البلدی الامینی خبر بن جائے، پر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جی کیونکہ البلدی اب یہ ال لگا ہوا ہے تو اب یہ اس کا حاضہ کا ایک مرکب بن جائے گا حاضہ کے ساتھ، اس کو ہم جی جملہ اسمیہ نہیں بنائیں گے بلکہ مرکب ناقص بنائیں گے. تو یہ آپ نے ایک نشانی ضرور رکھنی ہوگی، جب بھی اسم اشارہ آئے گا اس کے بعد والے اسم کو ضرور دیکھنا ہے کہ وہ ال سے شروع ہو رہا ہے یا نہیں، ال سے ہوگا جی تو مشارون الیہ، ال سے شروع نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ وہ مشارون الیہ نہیں ہے، پھر وہ کچھ اور بن رہے گا، وہ پھر آپ کو ٹیکسٹ بتائے گا پوری آیت کہ وہ خبر بنے گی یا کیا بنے گا، یہ جو بھی. مبتدا جی جی صحیح جی ٹھیک ہو گیا، اسم اشارہ مشارون الیہ لیکن مل کے بن گیا مرکب اشاری. اب دیکھیں یہ مرکب مرکب اشاری اشاری یعنی ناقص مرکب بنا. پھر جی اب یہ مرکب اشاری حرف عطف واو کے لیے کیا بنے گا؟ جی یہ معطوف بن جائے گا نا، معطوف بن جائے گا. جی پرفیکٹ. اور معطوف اپنے جیسے وہ پیچھے بھی آپ نے کہا کہ خالص، سارے وہ ہاں، معطوف اول اور معطوف ثانی نمبر سارے 3. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. مرکبات عطفی بن کے یعنی کہ وہ معطوف بن جائیں گے، معطوف بن گے، معطوف پھر بنیں گے عطیوں کے لیے. جی وہ اب یہ سارے عطین عطی پہ عطف ہو رہے ہیں. جی جی جی، جی عطف ہو رہے ہیں اس پر. اور اچھا اب ترجمہ کریں. جی اور اس شہر اور اس شہر امن والے کی. اچھا اب امن والے کے اندر نا تھوڑا سا زور ڈالیں. اس آپ کہیں امن والے بہت، شہر کی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں بہت امن والا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں ہمیشہ امن والا، ہمیشہ امن والا، کیونکہ یہ جو تفضیل. فاعلون کا جی وزن ہوتا ہے نا اس جی کے اندر جی ایک ہمیشگی، ان کے الفاظوں کے اندر ایک نا ہمیشگی پائی جاتی ہے، جی دائمی ایک صفت ہے اس کے اندر، دائمی کام کا. جیسے کریم تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کرم کرنے والا، جی بالکل ٹھیک ہے، ایک جی روانگی ہے اس کے اندر. اور الرحمن اور رحیم میں کیا فرق ہو جائے گا؟ دونوں ہی سیم روٹ لیٹرز ہیں. رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنا بہت زیادہ، لیکن رحیم ہوتا ہے ہمیشہ رحم کرنا، جی اس میں ایک دوام پائے گا، دوام پایا جائے گا. تو امین میں پھر آپ یا تو اس طرح سے کہیں کہ بہت امن والا، تو یا پھر یہ بھی کہہ سکتی ہے ہمیشہ امن والا شہر، جس میں ہمیشہ ہی مطلب امن رہتا ہے، جی ایسا شہر جس میں ہمیشہ امن رہتا ہے. اب یہ صرف بیان ہو رہی ہے نا اس شہر کی، تو جی جی ایسا شہر جس میں ہمیشہ امن ہی امن رہتا ہے، تو اس کو پھر آسان میں آپ کہہ دیں بہت امن والا، جی مطلب وہی نکلے گا کہ ہمیشہ امن والا. اس ہمیشہ امن والے شہر کی ویری اس طرح گڈ. کر سکتے. اب جی یہ کی قسم میں نے اس لیے بریکٹ میں لکھا کیونکہ ہاں جی یہ یہ ان دا اینڈ جڑ اس وہ حرف ہاں جر جی سے رہا ہے جو شروع میں واو آیا تھا، جی وتینی، تو اس کا مطلب اس لیے میں نے وہ یہ بریکٹ میں لکھا کہ یہ ابھی تک اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑ ہاں رہا ہے جی یہ. جی یہ جملہ پھر That's پورا it. اسمیہ بند رہنا. نہ جملہ فیلیا، کیونکہ شروع میں اقسمو جی فیل ہے نا، ہاں جی فیلیا بن کے پھر وہ آگے جو پھر آیت پورا کریں گے. مرکب جی عطفی بنے گا، جی پھر وہ جی پورا مرکب مرکب فی عطفی جو ہے نا وہ پھر بنے گا متعلق. متعلق بن کے کیونکہ وہ، پھر جملہ قسمیہ بنے. ہاں ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. اب یہ تینوں جی آیتیں آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی جی یہاں پہ میں کچھ بریکٹس ڈالتی ہوں. یہ بریکٹ آگے جیسا میتھس کے جو شوقین ہیں انہیں انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی کہ جب آپ بریکٹ ڈالتے ہیں تو یہ جو بریکٹ سے باہر ہوتا ہے نا وہ پورا وہ اثر انداز ہوتا ہے جو بھی بریکٹ کے اندر ہوتا ہے اس سب پہ اثر انداز ہوتا ہے.
جی اب یہ جو واو باہر ہے نا، یہ واو جر قسمیہ ہے، اس ہم، کا اثر ڈل رہا ہے اس بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کے اندر. اب یہ ہم، جو کچھ ہے یہ کیا ہے، یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن میں اس کو جلدی سے دکھا دیتی ہوں. یہ پورا کا پورا مرکب عطفی تھا، معطوف علیہ 3 ہی تھا اور آگے اس کے معطوفات 3 تھے، اور ڈیٹیل آپ کو آلریڈی کروا چکی ہوں، اس لیے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پورا پھر مرکب عطفی بنا. اب یہ پورا مرکب عطفی جو ہے نا یہ مجرور ہو جائے گا اس حرف جر واو قسمیہ کی وجہ سے، یعنی اس واو حرف جر نے ان سب کو مجرور کر دیا. ٹھیک ہے، اس جی پورے مرکب عطفی کو مجرور اس واو نے کیا، ایک واو نے. یہ ایک واو پہ میں نے زور اس لیے دیا، انشاءاللہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ میں آپ کو ساتھ ہی دوسری ترکیب بھی بتاؤں گی کہ 2 طریقے ہیں اس 3 آیات کو ترکیب دینے کے، 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے جو ابھی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں. اب یہ حرف جر واو قسمیہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے یہ بن گیا متعلق کے فعل، اور وہ فعل کیا تھا، اقسمو، جو کہ محذوف ہے. اب جی اقسمو فعل اور متعلق کے فعل مل کے پھر جملہ فعلیہ بنتا ہے. جی اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں، پہلے میں اسی طریقے کا ترجمہ بتاتی ہوں. یہ جو ہم نے عطف کیا تھا، مرکب عطفی بنایا تھا پھر اس کو مجرور، تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے نا تو ہم اور لے کر آئیں گے بیچ میں، کیونکہ معطوفات آ رہے ہیں نا، تو ہم جی ترجمے میں اور لے کر آئیں گے. ہم کہیں گے انجیر، اور پتہ نہیں ہم اس کو انجیر بولتے ہیں کہ انجیر بولتے ہیں، مجھے اس کی جس کا آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہو، انجیر اور زیتون اور طور سینا اور اس امن والے شہر، اور پھر آخر میں کہا جائے گا کی قسم. جی اب یہ جو کی قسم ہے نا یہ اینڈ پہ لائے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس واو نے یہ جو قسم ہے ان سب کو ہم نے عطف کیا اور کر کے بات کی، اور پھر آخر میں کہا کہ ان سب کی قسم. ایک طریقہ کار تو یہ ہے. اب ہم جی دوسرا طریقہ کار دیکھتے ہیں کہ انہی آیات کو ہم کس طرح دوسری طرح سے انالائز کر سکتے ہیں. اب یہ دوبارہ وہی آیتیں آئی ہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو واو آئے ہیں نا، پہلا والا تو کنفرم ہے کہ یہ واو حرف جر قسمیہ ہی ہے، یہ عطف کبھی نہیں ہو سکتا یا کوئی دوسرا واو نہیں ہو سکتا، استناف وغیرہ. اچھا، یہ جو باقی کے واو ہے نا، ان کو ہم یہاں پہ اب واو عطف نہیں بلکہ ان کو بھی ہم واو قسمیہ ہی بنا دیتے ہیں. ان ساروں کو واو قسمیہ بنا دیتے ہیں الگ الگ، یعنی اس واو نے پھر اس پہ اثر ڈالا اور پھر اس واو نے اس کو زیتون پہ اثر ڈالا، یعنی یہ زیتون مجرور ہوا اس واو قسمیہ کی وجہ سے. چلے میں آپ کو اینیمیشنز کے ساتھ دکھاتی ہوں کہ یہ الگ جار مجرور ہے، والزیتون ایک الگ جار مجرور ہو گیا، وطور سینین الگ جار مجرور ہو گیا. اور یہ میں اب ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی، طور سینا جو ظاہری بات ہے یہ مرکب اضافی تھا، مرکب اضافی مل کے پھر مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، جی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اب هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ یہ پورا مرکب اشاری مل کے پھر مجرور ہوگا اس واو حرف جر قسمیہ کے لیے. تو یہ نہیں کہ دوسری ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ان تمام واو کو الگ الگ واو حرف جر قسمیہ سمجھ لیا جائے، الگ الگ. ٹھیک ہے، جی تو پھر کیا ہوگا، ترجمے میں چینج کیا آئے گا، ترجمے میں چینج یہ آئے گا کہ ہم قسم کا لفظ پھر الگ الگ بار بار لیں گے. یہاں پہ تو ایک ہی بار قسم کا لفظ آیا نا، ایک ہی جی بار آخر میں بس کہہ دیا. اب یہاں پہ اگر ہم نے واو کو الگ الگ قسمیہ سمجھا ہے، کنسیڈر کیا ہے، اور ہم نے سمجھا ہے کہ اس واو نے اس کو مجرور کیا ہے، یعنی 3 کی وجہ سے عطف نہیں بلکہ اس واو نے ان کو مجرور کیا ہے، تو پھر ہم قسم بھی بار بار کھائیں گے. ہم کہیں گے انجیر کی قسم، جی زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس جی امن والے شہر کی قسم. بار بار جی قسم کی، اور یہاں پہ اور نہیں لگایا، اور نہیں، کیونکہ اب اور لگائیں گے تو پھر تو وہ حرف عطف بن جائے گا. جی حرف عطف واو ہوگا تو ہم ترجمہ اور سے کریں گے، اور حرف جر واو قسمیہ ہوگا تو پھر ہم قسم کھا کے ترجمہ کریں گے، پھر ہم واو اور نہیں لگائیں گے مطلب. تو ہم بالکل الگ الگ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، قسمیں جی کھا لی. اور اب آگے جو ہوگا، اور اس صورتحال میں بھی کیا ہوگا کہ متعلق کے فعل جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا پھر. ٹھیک ہے، جی آپ جی کہیں گی کہ بالکل میں قسم کھاتی ہوں انجیر کی، میں قسم کھاتی ہوں زیتون کی، بار بار پھر آپ ریپیٹ کریں گی، مطلب بار بار قسم کا لفظ لے کر آئے گی جی اگر اس کو واو حرف جر مانا، قسمیہ مانا تب. تو یہ 2 طریقے ہیں، دونوں میں سے آپ کو جو صحیح لگے آپ کر سکتی ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں. اچھا، جی اب ہم نے قسم تو لے لی. اب ہمارا سلسلہ جو ہے نا، یہاں پہ میں تھوڑی سی، یہ میں نے ایک دفعہ آئی تھنک پہلے کسی صورت میں بھی ایکسپلین کیا تھا، یہ میری بریکٹس جو ہے نا آگے پیچھے ہو گئی ہیں. بہرحال
حرف جر واو تا اینڈ با، یہ جو 3 حروف ہیں یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واو اور تا تو ہمیشہ ہی قسمیہ کے لیے، قسم کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں. با جو ہے نا یہ کبھی کبھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. اس کے علاوہ اقسم فعل، یہ فعل ہے، یہ بھی قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کو اگر میں ریٹن فارم میں دے دوں تو جیسے یہ واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، یہ جو تا حرف جر ہے یہ ہمیشہ اللہ رب العزت، اللہ عز و جل کے نام مبارک کے ساتھ آتا ہے، جبکہ واو قسمیہ کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی اسم کے ساتھ آ سکتا ہے. باللہ اقسم، تو یہ 4 چیزیں ہیں جو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب جب قسم آئے گی تو پھر جواب القسم ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، جواب جی القسم آئے گا. جی تو جواب القسم جو ہے نا 2 طرح سے آ سکتا ہے. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جی اب جب جملہ اسمیہ ہوگا نا تو آپ کو اس کے اندر نشانی کیا ملے گی کہ کہاں سے جواب القسم شروع ہوا ہے. آپ کو جب انا اور لام تاکید یعنی جسے لام مزالقہ کہتے ہیں، جب آپ کو یہ یہ دونوں اکٹھے نظر آ جائیں تو یہاں سے آپ سمجھ جائیں گے یہاں سے اس پوائنٹ سے اب جواب القسم شروع ہو چکا ہے. قسم ختم ہو گئی، اب جواب القسم شروع ہو گیا. جیسے سورۃ العصر میں تھا والعصر، اور قسم کھا لی گئی زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تو وہاں پہ کیا تھا، جملہ اسمیہ تھا جواب القسم کے طور پر. اب جملہ فعلیہ کی طرف آتے ہیں. جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کے آگے مزید آگے اقسام ہے. جملہ وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے تو فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. فعل ماضی ہوگا تو وہاں پہ آپ کو لقد نظر آئے گا. جب آپ کو لقد نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں سے اب جواب القسم شروع ہو چکا ہے. یہ ایک نشانی ہے آپ کو جی پہچان کرنے کے لیے کہ کب آپ کو پتہ چلے کہ اب قسم کہاں ختم ہوئی ہے اور کہاں سے جواب القسم شروع ہوا ہے. تو فعل ماضی میں آپ کو لقد نظر آئے گا، اور اگر فعل مضارع ہوگا تو نون ثقیلہ اور لام تاکید یہ دونوں اکٹھے نظر آئیں گے. اور یہ بھی ہم کسی صورت میں، پچھلی صورت میں کر چکے ہیں، پر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس صورت میں کیا تھا. بہرحال یہ ہم پچھلی جتنی ہم نے اب شارٹ صورت کی ہیں ان میں سے کسی میں آیا ہے. اب آج کی جو ہماری صورت چل رہی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس سے ہمارا آگے انشاءاللہ ہمیں کیا، ان تینوں میں سے کیا چیز ہمیں ملتی ہے. آیا وہ جی جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ، اگر فعلیہ ہوگا تو ماضی یا مضارع. تو ہمیں کون سی نشانی ملے گی یہ جواب القسم کے لیے، تو وہ اب جو بھی نیکسٹ انشاءاللہ سسٹر کریں گی وہ نوٹ کریں گی کہ ہمیں کیا نشانی مل رہی ہے جواب القسم کے لیے. جی نیکسٹ پہ ہمارے جی ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ جی مس میں نے کہا تھا میں کروں گی نیکسٹ. آپ کریں گی، جی چلے آپ کریں. جی لقد، یہ جو لگ لقد ہے اب یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے یہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ جی پہلے جو ہم نے جو جملہ کیا تھا وہ ظاہرہ قسمیہ تھا، تو اس کا جواب کے جیسے آپ نے کہا کہ اس کے جواب القسم جو ہوتا ہے نا وہ لقد سے یعنی کہ شروع ہوتا ہے. اسپیشلی جو ماضی کی اگر ہم بات کریں گے، آگے ماضی کا یعنی سیدھا آ رہا ہے، تو یہ لقد جو ہے نا وہ جواب قسم کے طور پہ، تحقیق کے طور پہ آیا ہے. ہاں لقد بالکل، لام یہاں جو سے ہوگا پھر لام آپ کو شروع تحقیق. ہو جائے گا کہ یہاں سے اب جواب القسم شروع ہو چکی ہے. ماشاء جی اللہ. جی تو یہ جو شروع میں لام ہے اس کو کیا کہیں گی اور قد کو کیا کہیں گی؟ جی لام جو ہے وہ تقید کے لیے آیا ہے، اور قد بھی یعنی مزید ہوں تقید کے لیے، یعنی کہ آگے جو ہوں، خلقنا ماضی کی تقید کو یعنی کہ وہ بیان کر رہا ہے. لقد یہ بھی حرف قد تاکید اور اور لقد. جی تحقیق بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو جی گیا، دیٹس گڈ. اور جی جی خلقنا جی جو بتاتے ہے ہیں. فعل بفاعل ہے. اور فعل خلقہ کون سا ہے؟ فعل جی کون سا ہے؟ یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. نا جو ہے اس کا یہ نحن فاعل، اور خلقہ یعنی فعل ماضی، اور کہتے ہیں یہ کون سے باب سے ہوگا یہ؟ باب نون. جی باب نون سے خلقہ یخلق، باب باب نون نون سے. سے. جی گڈ. یہ فعل بفاعل اب ہو اس گیا. میں آپ نے آلریڈی بتا دیا ماشاءاللہ کہ فاعل جو ہے نحنو ہے. گڈ ہو گیا ماشاءاللہ. اب مجھے جی بتائیں کہ الانسان، یہ جی اس کے اعرابی حالت کیا ہے؟ جی اس کی جو ہے نا وہ نسبی ہے، منصوب ہے، نسبی ہے. کیوں کیونکہ ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے. جی الانسان ویری گڈ، مفعول بن رہا ہے. تو مفعول بن رہا ہے. ویری جی گڈ ماشاءاللہ. آگے جی چلیں. جی آگے فی حرف جر آ گیا، اور اسکرین فی حرف جر آ گیا، اور احسنی بیسیکلی یہ تھا احسنو، اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کا جو وزن ہے افعلو، افعلو کے وزن پہ جی آتا ہے. تو اچھا، یہاں یہ فی کی منصرف ہوتے ہیں یا غیر منصرف ہوتے ہیں؟ جی یہ جو ہے نا یہ منصرف ہوتے ہیں.
لیکن یہ فی جو سم جو ہوتے ہیں نا، یہ اسم تفضیل جو ہے نا وہ حرف جر کو قبول کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ان میں سے ون آف دا اس میں سے ہے. یہ غیر منصرف ہے، لیکن جب یہ مضاف بن کر آتا ہے تو یہ زیر قبول کر لیتا ہے. اب یہ اس میں مضاف بن رہا ہے تو اس نے زیر قبول کر لیا، ادروائز یہ قبول نہیں کرتا. ہاں جی زیر کو. تو جی فی حرف جر کی وجہ سے یہ تقویم، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس وزن کے اوپر ہے؟ تقویم یہ کسی باب کا مصدر ہے، مزید الفی کے کسی باب کا مصدر ہے. تقویماً یہ تفعیل جو ہے نا باب تفعیل، مزید الفی کا باب، اس پیٹرن کے اوپر ہے، یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا، یہ بن گیا مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی پورا مجرور ہو گیا. گڈ. اب یہ جار مجرور مل کے خلقنا فعل کے لیے کیا بنے گا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ہاں آپ نے ٹھیک بتایا، متعلق. اچھا اس میں دو آپشن ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ متعلق فعل ہے، تو دوسرا رائے یہ ہے کہ یہ حال بن رہا ہے انسان کا، کہ ہم نے تحقیق ہم نے تخلیق کیا انسان کو. تو اب آگے حال بتایا جا رہا ہے کہ کس حال میں اس کو تخلیق کیا، کیسا تخلیق کیا. تو وہ پھر جواب ہے کہ بہترین اچھی ساخت میں اس کو. تو اس دونوں طرح سے ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس کو متعلق فعل کہیں تو بات وہی ہے کہ ہم نے تخلیق کیا، تو بات وہی ہے کہ اس سے متعلق ایک انفارمیشن آ رہی ہے، تخلیق سے متعلق ایک انفارمیشن ہے کہ اس کو بہترین تخلیق کیا. تو بات وہی ہے کہ متعلق فعل سے متعلق مزید بات آ رہی ہے. اور اگر ہم اس کو حال بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ انسان کو کس حال میں تخلیق کیا، تو بہترین حال میں تخلیق کیا. تو اگر ہم اس کو حال بنائیں گے تو ذوالحال پھر بن جائے گا الانسان. جی دیٹس گڈ. اب یہ پورا جملہ کون سا بنے گا؟ جی یہ سارا یعنی متعلق فعل یا حال اور ذوالحال مل کے جو ہے نا وہ پھول بنیں گے خلقنا فعل و بفائل کے لیے، اور یہ کہتے ہیں جملہ فعلیہ ہو کر بھی جو ہو جائے گا جواب قسم بن جائے گا اوپر والے یعنی کہ جملے کے لیے. یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ بن گیا. میں نے فعل ماضی لکھ دیا، یہاں پہ جملہ فعلیہ لکھنا چاہیے تھا. بہرحال کوئی بات نہیں، بات وہی ہے فعل ماضی ہے تو اٹ مینس کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ جواب القسم ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا جواب القسم ہے اور ہمیں نشانی مل گئی تھی لقد سے. اب ترجمہ کریں انشاءاللہ. یقیناً بلا شبہ یا یقیناً تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن التقویم بہترین ساخت میں. احسن بہترین اور تقویم میں ساخت یا جی ہاں احسن جب ہوتا ہے تو اس میں ہم نے سپرلیٹو ڈگری کرنی ہے، یعنی جب یہ مرکب اضافی بن کر آئے یا پھر وہ مرکب توصیفی میں آئے. دو مرکبات ہیں، یا مرکب اضافی یا مرکب توصیفی. تو جب ایسی ان دو مرکبات میں جب یہ افعل وزن آئے یعنی کہ اسم التفضیل، تو پھر آپ نے سپرلیٹو ڈگری مطلب سب سے بہترین، سب سے اچھا ایسے کر کے ترجمہ کرنا ہوگا. سب سے بہترین. جی لیکن جب پیچھے حرف جر من آ جائے، حرف جر اگر من آ جائے پیچھے، تو پھر سپرلیٹو نہیں، پھر کمپیئر کرنا ہوگا. یعنی دو چیزیں ہوں گی، ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز بہتر، یا یہ یا وہ. تو پھر دو چیزوں میں سے انتخاب کیا جائے گا کہ کون بہتر ہے. جی بہترین ساخت میں یعنی پیدا کیا، سب سے بہترین. آپ نے فرمایا سپرلیٹو ڈگری آ گئی تو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. چلیں نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں؟ جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. میں ہوں. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں یہ ثم یہ کیا ہے؟ ثم حرف عطف ہے، لیکن پہلے والی بات جو ہے اس کے سلسلے کو یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، یعنی بات آگے بڑھانے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے. اور کچھ وقفے سے آتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک وقت کا ٹائم لمٹ ہے کہ ایک کام پہلے جو معطوف علیہ بنے گا. اب جب ثم یہ حرف عطف ہو گیا اگر، تو اس کا مطلب ہے جو پہلے ہم نے پڑھا وہ معطوف علیہ تھا، اب جو بعد میں اس کے آئے گا وہ معطوف بنے گا. تو معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان پھر ایک ٹائم لمٹ ہے، یعنی جو پہلے آیا معطوف علیہ اس کے بعد کچھ دیر بعد اگلا کام ہوا. جو واو عطف ہوتا ہے نا اس میں دونوں کام اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں پتا ہوتا
کس نے معطوف علیہ پہلے کام کیا یا معطوف نے کیا؟ دونوں ہی کام اکٹھے ہوتے ہیں، معطوف علیہ کے بھی اور معطوف کے بھی. لیکن جب ثم لگتا ہے تو اس کا مطلب بھی کنفرم ہوتا ہے کہ معطوف علیہ والا کام پہلے ہوا اور معطوف والا کام کچھ دیر بعد ہوا. تو اب ہم دیکھتے ہیں وہ کام کیا تھے. ٹھیک ہے، رددنا، یہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ اسم ہوگا یا فعل؟ فعل ہے، فعل ماضی. ماشاءاللہ. رددنا متکلم کا جمع کا صیغہ ہے. فعل ماضی ہو گیا. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ نون کا فائل رہے گا را دال دال. اور اس میں باب کون سا ہوگا؟ باب رددنا، رددا ہوا تو را دال دال، را دال دال اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. تو یہ باب نون سے ہے. ردد، ردد یا ردو. ٹھیک ہے، رد یا ردو، رد یا ردو، پھر آگے جا کے وہ ردد بنتا ہے جب ہم اس کو آگے 5ویں سیغے سے، آئی تھنک نہیں 6ٹھے سیغے سے، سوری، یہ پھر ردد بنتا ہے. پہلے ہوگا رد یا ردو. اب یہ جو نا ہے اس کے بارے میں بتائیں. ردد اس میں نہ لگا ہے، یعنی نہ تو وہی متکلم کا جمع کا صیغہ ہے. گڈ. تو یہ فاعل بنے گا یا مفعول؟ یہ فاعل بنے گا. نحنو Very good. فاعل. اور آپ اس میں نشانیاں بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ فاعل ہی ہے، یہ مفعول نہیں ہے؟ کیونکہ مفعول میں بھی نا کی ضمیر آتی ہے. کوئی آپ نشانی بتا سکتی ہیں؟ ہو جڑا ہونے کی وجہ سے اس میں ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اچھی نشانی ہے کہ آپ کو ہو نظر آیا تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ مفعول تو یہ بنے گا، تو پھر یہ فاعل بنے گا. یہ بہت اچھی آپ نے کہتے ہیں ٹیکنیکل ایک قسم کی نشانی بتائی ہے. ایک اور میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. کا بتایا ہوا ہے. جی ماشاءاللہ. تو یہ جو نون نا آپ کو نظر آئے نا، اس سے پہلے جی. آپ کو جب جزم نظر آئے، جی جزم، تو پھر وہ ہمیشہ فاعل ہوگا. اگر اس سے پچھلے اچھا. حرف کے اوپر جزم نہیں ہے تو وہ پھر فاعل کبھی نہیں ہوگا. جی پچھلے والے حرف کے اوپر جزم ہوگی تو یہ بنے گا. اگر یہ رد ہوتا نا، ردنا، تو پھر یہاں پہ یہ مفعول بن جاتا. اس نے رد کیا ہمیں، پھر ہم مفعول بن جاتے. اگر یہ رد نہ بنتا تو اس نے کیا رد کیا ہمیں، کچھ ایسے بنتا پھر. لیکن جب آپ کو جزم مل جائے تو اس کا مطلب کہ یہاں پہ اب یہ نا جو ہے یہ فاعل ہے. اور دوسری آپ کو ماشاءاللہ بڑی نشانی یہ بھی مل گئی کہ مفعول آلریڈی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ہو کی ضمیر جو ہے، تو یہ بن جائے گا پھر مفعول. تو یہ اگر ہو مفعول ہے تو اس کا مطلب کہ نا جو لگا ہے یہ فاعل ہوگا. ویری گڈ ماشاءاللہ. اسفلا، اس پہ آ جائیں. اسفلا سین فا لام ضمیر ہے، مادہ ہے، سوری. اور اسفلا اسم التفعیل کے وزن پر ہے. اسم التفضیل، بالکل یہ بھی اسم التفضیل ہے. جس طرح بالکل پچھلا والا تھا بالکل اسی وزن کے اوپر یہ بھی ہے. That's good. تو یہ بن جائے گا اسم التفضیل ہے. سافلین، یہ سیم روٹ لیٹرز ہیں لیکن یہ کون سا اسم بن رہا ہے؟ اس اسم کا بھی کوئی خاص نام ہے؟ باب یہ اسم الفاعل، فاعلین کیا بولا جائے گا. جی ٹھیک ہے، فاعلین کے وزن کے اوپر، یعنی کہ اسم الفاعل ہے یہ. صحیح کہہ رہی، ہم یہ کہہ مضاف نہیں الیہ، پا رہے تھے میم. کوئی مسئلہ نہیں. تو اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن جاتا ہے. اور یہ مرکب اضافی اس وقت یہ جو اسفلا بنا ہے یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے، تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیا وجہ ہوگی اس کی وجہ؟ اسفلا فاعلی مرکب اضافی کی وجہ چلیں نہیں سمجھ دیکھتے پائے. ہیں. یہ بھی حال بتایا جا رہا ہے، یہ بھی جو ہے نا حال ہے. یہ حال کس چیز کا ہے؟ اس انسان کا. جس طرح پچھلے والے میں اس کو بتایا گیا نا کہ الانسانہ کا، وہ اس میں بھی انسان ذوالحال تھا اور اس کا حال بتایا جا رہا تھا کہ انسان کو کس حال میں تخلیق کیا گیا. تو یہاں پہ بھی یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا یہ انسان کی طرف جا رہی ہے کہ پھر ہم نے لوٹایا اسے مطلب کس کو؟ انسان کو، جس کا ذکر آلریڈی پیچھے ہو چکا ہے. اب وہ وہی بات ہے کہ جو ظاہر اسم ہوتا ہے نا وہ بار بار نہیں آتا. ایک بار انسان کا ذکر کر دیا، اب جب اس کا ذکر ہوگا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا.
ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ ضمیر واپس لوٹے گی اس ظاہر اسم کی طرف ہی. تو ظاہر اسم انسان ایک بار پچھلی آیت میں مینشن ہو چکا ہے. اب ہو جو ہے یہ پیچھے انسان کی طرف لوٹ رہا ہے. تو وہاں پہ بھی انسان کا حال بیان کیا گیا تھا کہ وہ احسن تقویم، یہ ایک بہترین تخلیق میں انسان کو تخلیق کیا گیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم لٹا دیں گے. تو اب حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے لٹائیں گے، کس حال میں لٹائیں گے. تو حال پھر یہ ہوگا کہ کس طرح سے، کیا کنڈیشن ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، حال کیا ہوگا کہ ہم اس کو کیسے لٹائیں گے، کس میں لٹائیں گے. تو یہ اس لیے اس کو حال کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. آلموسٹ تقریباً آپ دیکھیں تو یہ بالکل وہ پچھلی آیت والی ترکیب ہی چل رہی ہے. بس وہاں پہ انسان ہے مفعول، تو یہاں پہ ہو مفعول ہے، یعنی انسان کی جگہ ہو آ گیا. باقی بس الفاظ چینج ہوئے. فعل وہاں پہ خلق نہ ہے تو یہاں پہ ردد نہ ہے. وہاں پہ آسانی تقویم ہے تو یہاں پہ اسفل سافلین ہے. سیم چیز ہے، بس الفاظ چینج ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. That's good, ماشاء اللہ. اب یہ رددنا فعل اپنے فاعل، مفعول اور حال سے مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. That's good, ماشاء اللہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ ثم حرف عطف کے لیے کیا بنے گا؟ وہ معطوف. ماشاء اللہ، پرفیکٹ. That's good. اب اس کا آپ ترجمہ کریں. ثم پھر رددنا ہم نے لوٹا دیا اس کو اسفلا سافلین سب سے نچلی حالت پر. نیچلوں کی سب سے نچلی حالت میں. اچھا یہاں پہ میں آپ کو جیسے یہ بتاؤں، ایک منٹ یہاں پہ میرا پین اگر مجھے مل جائے. جیسے کہ یہاں پہ میں ایسے یہ کچھ جسٹ سپوز کہ یہ کچھ بلاکس بنا رہی ہوں، 4 بلاکس بنا دیے. ٹھیک ہے. ان 4 بلاکس میں سب سے نچلا بلاک کون سا ہے؟ یہ والا. اس بلاکس میں بھی سب سے نچلی تہ، سب سے آخری تہ، یعنی کہ پست کا بھی سب سے پست حصہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ماشاءاللہ جو بتاتے ہیں محدثین کہ وہ کس طریقے سے، کہ یہاں پہ جو ذکر ہے وہ اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی جہنم کے طبقات ہیں. جہنم کا سب سے آخری طبقہ، اور اس آخری طبقے میں بھی سب سے نچلا حصہ وہاں پہ لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے آخری کھائی ہوگی، آخری گہرا گڑھا ہوگا جہنم کا، اس گڑھے کا بھی سب سے نچلا حصہ جو ہوگا نا وہاں پہ لوٹایا جائے گا. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ اسم التفضیل کا ذکر آیا، اسم التفضیل کا صیغہ آیا کہ سب سے نچلا، فل جو اس میں آ جاتا ہے سپرلیٹو ڈگری. تو یہ چیز ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پر میں اچھا ابھی کیا کرنا ہے مجھے، یہ میں نے آپ کو سمجھایا. ابھی مجھے یہاں پہ مجھے یاد پڑا میں نے شاید آپ کو وہ والتین والزیتون کی بھی ریزمبلنس نہیں بتائی تھی کہ وہ کدھر لوٹ رہی ہے. بہرحال چلو اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ میں وہ بھی ایکسپلین کروں گی. ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. اب میں آپ کو ان دونوں کا آپس میں بتاتی ہوں. جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دونوں میں عطف ہو رہا ہے. تو دیکھیں جب عطف بھی ہوتا ہے نا تو اس میں ریزمبلنس ہوتی ہے. اگر فعل اسم معطوف علیہ ہے نا تو معطوف بھی اسم ہی ہوگا. اگر معطوف علیہ فعل ہے تو پھر معطوف بھی فعل ہوگا. ان چیزوں میں بھی ریزمبلنس ہوتی ہے. عموماً زیادہ تر آپ کو ایسے ہی ملے گا، ایکسیپشنل کیس کوئی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو یہاں پہ خلقنا جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوا ہم نے تخلیق کیا. اصلی معطوف یہ ہے، یہ ساتھ جو جڑا ہوا ہے نا سارا کچھ، یہ پھر اب اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ میں ابھی انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں. ابھی آپ نے صرف اتنا فوکس کرنا ہے جتنا لکھا ہوا نظر آئے گا. ہم نے تخلیق کیا اور پھر ہم نے لٹایا، یعنی دو یہ اب مین مرکب عطفی کے یہ 2 مین جز ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا بھی میں معطوف بھی لکھ دیتی ہوں. ہم نے تخلیق کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے لٹایا. اب کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو تخلیق کیا اور کس حال میں تخلیق کیا. تو یہ پھر خلقنا کے ساتھ بھی کچھ چیزیں جڑ گئی، مفعول جڑ گیا اور حال جڑ گیا. یعنی کہ ہم نے کس کو تخلیق کیا اور کس حال میں تخلیق کیا. ایکسپلینیشن آلریڈی آپ کر چکی ہیں پیچھے. اب بات ہوتی ہے کہ ہم نے لوٹایا، تو بات ہوتی ہے کس کو لوٹایا اور کہاں لوٹایا، کس حال میں لوٹایا.
تو وہ پھر اس ردد نہ اکیلا نہیں رہے گا، اس کے ساتھ اس کی چیزیں بھی جڑیں گی، یعنی فعل اب اکیلا نہیں رہا، فعل کے ساتھ پھر مفعول بھی جڑے گا، اس کا متعلق یا اس کا حال جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ اس کے ساتھ پھر جڑے گا، یہ مل کے پھر بنے گا الگ معطوف علیہ اور معطوف. اب یعنی یہ صرف ہم خلقنا کو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ پورا جملہ فعلیہ معطوف علیہ ہے اور یہ والا بھی پورا جملہ فعلیہ معطوف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کے یہ پورا بن گیا مرکب عطفی. اب یہ پورا مرکب عطفی جو 2 آیتوں پہ مشتمل ہے ہمارا، یعنی کہ مرکب عطفی، یہ پورا کا پورا بن جائے گا جواب القسم. پیچھے لقب لگا ہے، ٹھیک ہے، اس لقب کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اب جواب القسم ہے، اور یہ کیوں یہ پورا معطوف علیہ بن گیا تھا نا. اب معطوف علیہ اکیلا تو نہیں ہوگا، وہ اپنے پھر معطوف کو بھی ساتھ جوڑے گا، معطوف علیہ اور معطوف مل کے پھر مرکب عطفی بنے گا، اور یہ پورا مرکب عطفی جو کہ جملہ 2 جملے فعلیہ میں مشتمل ہے، 2 جملہ فعلیہ کے اوپر مشتمل ہے یہ مرکب عطفی، تو یہ پھر پورا جواب القسم بنے گا. ٹھیک ہو گیا کہ ہم نے تخلیق کیا اور ہم نے لٹایا. اب یہاں پہ ایک صورتحال یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب ایک انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی ایک بچے کی تخلیق کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، تو دن بدن دیکھیں اس کے اندر کتنی نشو نما اس میں بہتری ہوتی ہے، دن بدن اس کی ساخت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، بہترین ہوتی چلی جاتی ہے، کتنی اچھی وہ جوانی پاتا ہے، اس کے اندر ایک نیا رنگ و روپ دن بدن آتا ہے. اور پھر دیکھیں کچھ عرصے بعد سما، یہاں پہ پھر اس لیے سما لگا، واو حرف عطف نہیں لگا، سما، کہ اب کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ وہ پھر پست سے پست سے پست سے پست حالت میں گرتا چلا جائے گا. مطلب اس میں جب بڑھاپا آتا ہے تو کیسے وہ دیکھیں وہ اس کی ساری جوانی ڈھلتی ہے، پھر وہ کس طرح اس کا جسم کے اعضاء کمزور سے کمزور کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے. تو یہ اس کی ایک حالت یہ بھی بتائی جاتی ہے پستی کی طرف جانا. لیکن چونکہ اب جو اگلی آیت ہماری آئے گی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا تعلق ہے، تو یہ پھر پستی جو ہے ظاہری انسانی جسم کی نہیں ہو رہی، اعمال کی پستی ہو رہی ہے، کہ ایک انسان کو اللہ نے عقل، شعور، سمجھ، بوجھ سب کچھ دیا، اس کو بہترین تخلیق پہ پیدا کیا، اس کو ہر طرح سے دماغ دیا، اس کو شعور دیا، دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، بہترین تخلیق میں اس کو بنایا. لیکن کیا ہوا، انسان نے ان تمام چیزوں کا استعمال غلط کیا اور وہ پس سے پس چلتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے کے بھی نچلے حصے تک جا پہنچا. تو یہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بیٹھتی ہے تفسیر جو سارے علماء بتاتے ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ زیادہ بہتر لگتی ہے، کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا وہ جوڑ رہی ہے الا الذین، کیونکہ اب یہاں پہ استثناء ہو رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ اسفل سافلین میں ڈالا تو جائے گا لوگوں کو، انسان کو، لیکن کچھ انسانوں کو نہیں ڈالا جائے گا، کچھ انسانوں کو نہیں ڈالا جائے گا. اور وہ کون سے انسان ہوں گے جن کو نہیں ڈالا جائے گا، انشاءاللہ وہ اب نیکسٹ آیت میں اس کا ذکر ہوگا. تو آپ نے اس سینس میں بھی اس کو لینا ہے، ان آیات کو، کہ اللہ نے بہترین چیزیں انسان کو دی، اچھی بصارت، اچھی سماعت، اچھا بولنا، اچھا سیکھنے کی صلاحیتیں، لیکن اگر انسان ان کو نہ اپنائے اور برے کاموں میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اللہ اس کو اسفل سافلین میں لوٹا دے گا پھر. لیکن ان کو جو ان کو استعمال نہیں کرتے، لیکن جو استعمال کرتے ہیں، عقل شعور کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر، تفکر، تدبر کرتے ہیں قرآن پاک میں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. چلے اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو اب نیکسٹ پہ ہمارے ساتھ کون سی سسٹرز ہیں؟ جی کون سی سسٹر کریں گی آیت؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ حرف استثناء ہے. اللہ ہو گیا حرف استثناء. ماشاءاللہ. الذین کا ایرو تو لگا ہوا ہے لیکن کیا ہے یہ؟ اسم موصول ہے، یہ جمع کا. ماشاءاللہ اسم موصول ہو گیا. آمنو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، حمزہ میم نون مادہ ہے، آمنا یومنو باب افعال سے ہے، اور یہ الذین کا صلہ ہے. اس میں ہم فاعل ہے. یہ جو ہم فاعل ہے یہ کہاں لوٹ رہا ہے؟ یہ الذین کی طرف.
الذین کی طرف. الذین جمع کیوں ہے؟ اسے کیونکہ ان کے آپس میں مطابقت ہونی چاہیے. یہاں پہ الذی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہ یہاں پہ بھی پھر الذین جمع کا ہی ہونا چاہیے تھا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. اب یہ واو کیا ہوگا؟ واو حرف عطف ہے. واو حرف عطف ہو گیا. باقی سب کے مائک میوٹ ہے نا پلیز. عاملو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حاملہ یعملو فعل ماضی ہے اور اس میں بھی ہم فاعل ہے. ہم فاعل ہے اور یہ باب سین سے ہے اور اس میں بھی ہم فاعل ہے جو کہ الذین کی طرف لوٹ رہا ہے. جی. اور یہ بھی جملہ فعلیہ تھا. الصالحاتی یہ اسم ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے جسے پتہ چل گیا. اور اب یہ کیا بنے گا؟ یہ عاملو فعل کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. مفعول بنے گا. تو اس وقت یہ الصالحاتی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ نصب. نصب ہے. ماشاءاللہ دیٹس گڈ. یہ مفعول ہے اور یہ اس وقت اعرابی حالت یہ منصوب ہے. اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے. تو اب آپ نے ماشاءاللہ خود ہی پہچان لیا کہ حالانکہ یہ جر میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے اور نصب میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے اور بظاہر بھی زیر نظر آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آپ نے پہچان کر لیا کہ یہ مفعول بن رہا ہے اور نصبی حالت میں ہے. دیٹس گڈ. اب یہ ہم فاعل عامل فعل اپنے ہم فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر اب یہ پورا بن گیا جملہ فعلیہ. اب یہ جو دو جملہ فعلیہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. جو پہلا والا جملہ فعلیہ یہ یلو والا، یہ کیا بنے گا اس حرف عطف واو کے لیے؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. اچھا یہ دوسرا والا پہلے آگے چلے، دوسرے والے کو بتائیں دوسرا کیا بنے گا؟ معطوف. معطوف. یہ ہو گیا معطوف اور جو پہلے والا ہے وہ بن جائے گا معطوف علیہ. اب یہ پورا مرکب عطفی یعنی آمنو وعاملوا الصالحات یہ پورا دو جملہ فعلیہ پہ مشتمل ایک مرکب عطفی ہے. یہ اسم موصول الذین کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا. صلہ بنے گا کیونکہ جب اسم موصول آئے گا صلہ ضرور بالضرور آئے گا. اسم موصول صلہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس حرف استثناء کے لیے کیا بنے گا؟ مستثنا. مستثنا. ویری گڈ. مستثنا کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وجہ سے نا کوئی اعرابی حالت ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے. نصب ہوتی ہے. تو اس وقت ہم سمجھیں گے کہ یہ جو الذین ہے یہ کیونکہ مبنی ہے بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم چونکہ اب اللہ لگا ہوا ہے تو ہمیں یہاں سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ لگا ہوا ہے حرف استثناء ہے تو یہ الذین اس وقت منصوب ہے. اب الذین اکیلا نہیں ہے، صلہ ہے وہ موصول ہے تو صلہ بھی ہوگا. تو الذین اس موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر یہ پورا جو مستثنیٰ ہے یہ پورا ہم سے کہیں گے محلن یہ منصوب ہے. we will consider it. ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ اس وقت منصوب ہے، حالت نصب میں ہے. That's good. ماشاء اللہ. آپ اس کا ترجمہ کریں. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے. اور کیسے عمل کیے؟ نیک. یعنی مفعول آ رہا ہے کہ انہوں نے نیک عمل کیے. تو اب یہ وہ جو پیچھے تھا نا رددناہ اسفل سافلین، کیا ہم لوٹا دیں گے اسے. اب وہ انسان، اب انسان میں تو سارے انسان آ جاتے ہیں نا. اگر بالفرض یہ اللہ نہ ہوتا تو پھر تو سارے انسان پورے بنی نو انسان پھر اس کیٹیگری میں آ جاتی. تو اللہ نے ساتھ ہی اللہ کر دیا کہ سوائے ان کی ساروں کو نہیں لوٹایا جائے گا جہنم کے اس آخری گڑھے کے بھی آخری حصے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں صرف کہا کہ جو ایمان لائے اور کہانی ختم. نہیں، ایمان لے کر آنا خالی کافی نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ضروری ہے. نیک عمل ہوگا تو وہ ایمان بھی ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے اور یہ قرآن پاک میں بہت یہ پورا گٹھا ہی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ قرآن پاک میں اکثر استعمال ہوا ہے کافی کثرت کے ساتھ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہ تعالیٰ نے یہ صاف ذکر کیا کہ ایمان لانا ہے تو نیک عمل تو کرنے ہی ہوں گے، تبھی تم لوگوں کو اسفل سافلین سے بچایا جائے گا. اچھا یہاں پہ اب میں آپ کو یہ جو حرف استثناء ہے ہم نے کیا ہے اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ کہ اگر مستثنیٰ ہے تو پھر مستثنیٰ منہ کیا ہے، یعنی کس میں سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے جو کہ انسان کی طرف جا رہی تھی،
یہ بن جائے گا مستثنا منہو، اور یہ الا حرف استثناء ہے، یہ ٹول ہے جس کی وجہ سے ہم کسی چیز کو مائنس کر رہے ہیں، سبٹریکٹ کر رہے ہیں، کسی چیز کو نکال رہے ہیں، تو یہ اس کو حرف استثناء کہتے ہیں۔ اب کن کو نکالا جا رہا ہے؟ وہ یہ مستثنیٰ ہوں گے، اور وہ کیا کیا ہیں؟ آمنو وعاملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور جو نیک عمل کریں گے، یہ مستثنیٰ ہے، یہ وہ اس بری ذمہ ہے، مطلب یہ نکلے ہوئے ہیں، ان پہ وہ گرفت نہیں ہوگی اسفل سافلین کی۔ اس چیز کو میں ایک اور طرح سے بھی آئی تھنک پہلے بھی کبھی میں نے ایکسپلین کیا تھا، آج پھر انشاءاللہ ٹرائی کرتی ہوں ایکسپلین کرنے کی، کہ جیسے مثال کے طور پر ہو جائے ٹوٹل لوگ، مثال کے طور پر جیسے میں ایکسپلینیشن کے لیے دے رہی ہوں کہ ٹوٹل لوگ 10 ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل لوگ 10 ہیں، ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہیں وہ جہنم کے آخری گھڑے میں پھینکے جائیں گے، لیکن مائنس کیا گیا، یہ جو مائنس کا نشان ہے نا، یہ الا ہے، حرف استثناء، جس کو نکالا گیا، جس کی وجہ، جس ٹول سے نکالا گیا، مائنس کیا گیا، اور جن کو یہ جو 2 کا سائن ہے، یعنی 2 لوگوں کو، 2 طرح کے لوگوں کو نکالا گیا، تو یہ مستثنیٰ بن جائے گا۔ اور وہ جو باقی 8 لوگ ہوں گے، یعنی کہ 2 کے علاوہ، وہ جائیں گے پھر اسفل سافلین میں۔ یہ 2 کیا ہے؟ آمنو و عاملو، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آمنو ایمان لے آؤ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف نیک عمل کرو ایمان ہی نہ لاؤ، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں جن میں ہوں گی انشاءاللہ وہ مائنس ہو جائیں گے، اسفل سافلین میں وہ نہیں جائیں گے، تو باقی جو ہے اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ استثناء، یعنی کہ نکالنا کسی کو۔ میں اس کو رب بھی کر دیتی ہوں۔ چلیں جی، ابھی انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا کہ حرف استثناء مستثنیٰ کیا ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے ہمارا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جی کون سی سسٹر کریں گی؟ بلکہ ابھی آئی تھنک وہی آیت چل رہی ہے نا، آپ وہی اس کو کیری آن کریں جی سسٹر۔ فا یہ حرف عطف ہے؟ نہیں، اس کو ہم فا عطف نہیں، اس کو جوڑیں گے نہیں، اس کے پیچھے کے ساتھ اس کو ہم کہیں گے فا ربط، یعنی کہ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط ہے، کنیکشن ہے۔ یہ جو جن کو بتایا جا رہا ہے، اس کو مختلف، اس کو بعض اس کو فا استناف بھی کہتے ہیں کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، بعض وہ بھی کہتے ہیں، حرف ربط بھی کہتے ہیں، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ اس سے ایک پچھلی آیت سے نا اس کو تھوڑا سا کنیکشن جڑے گا، کیسے؟ وہ انشاءاللہ جب ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لہم کیا ہے؟ لہم جا مجرور ہے۔ ویری گڈ۔ اجرن، یہ اچھا لہم جملے کے شروع میں آ گیا ہے، تو اب اس کو کیا بنائیں گی آپ؟ قائم کا خبر مقدم۔ ماشاءاللہ، قائم مقام خبر مقدم، یہ کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، تو اب یہ خبر مقدم ہو گیا، تو پھر اجرن کیا بنے گا؟ یہ مبتدا بنے گا۔ مبتدا مؤخر، دیٹس گڈ۔ آگے غیر ممنون، یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ اب یہ مرکب اضافی جو ہے، مجھے ابھی نہیں دکھانا اچھا ویسے دیکھ لیا ہوگا، لیکن چلے انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ غیرو کی اعرابی وسعت کیا ہے، یعنی معرفہ یا نکرہ، تو آپ کیا پہچان کر پائیں گی کہ غیرو معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ۔ اچھا، مجھے لگتا ہے شاید میں نے 1-2 دفعہ شاید ایکسپلین کیا تھا، پر شاید ہو سکتا آپ نے وہ کلاس نہ اٹینڈ کی ہو۔ اگر مضاف کی وسعت جاننا ہو تو آپ کو مضاف الیہ کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، مضاف الیہ سے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ۔ مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ، مضاف الیہ اگر نکرہ ہوگا تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، تو اس وقت مضاف الیہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ۔ نکرہ، تو پھر مضاف کیا ہوگا؟ نکرہ، یہ بھی نکرہ۔ نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے، کیونکہ دیکھیں مضاف کے اوپر ال نہیں ہوگا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا یہ معرفہ بنے گا، ال تو لگتا ہی نہیں ہے۔ مضاف کے اوپر کبھی تنوین بھی نہیں لگے گی جس سے ہمیں یہ کلو مل سکے کہ یہ نکرہ ہوگا،
تو اس کے اوپر دونوں نشانیاں نہیں ہوتی، نہ معرفہ کی نہ نکرہ کی. تو پھر آپ نے پک کرنا ہے مضاف الیہ سے. اگر مضاف الیہ معرفہ تو پھر مضاف یعنی پورا مرکب اضافی معرفہ. اگر مضاف الیہ نکرہ تو پورا مرکب اضافی نکرہ. اب اگر میں پوچھوں یہ پورا مرکب اضافی کی وسعت کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گی؟ نکرہ. نکرہ. یہ پورا مرکب اضافی نکرہ ہے. یہ اجرن کیا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ یہ بھی نکرہ ہے. یہ بھی نکرہ ہے. اب یہ اجرن کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اجرن کی لابیت رفع. رفع. غیرو کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ بھی رفع ہے، تو یہ اس کی صفت بنے گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو میں نے وہ سٹیپ وائز لے کے چلی کہ دیکھیں ان میں مطابقت ہے. جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کر رہی ہے. ان کی اعرابی حالت بھی سیم، ان کی وسعت بھی سیم، ان کے وہ جنڈر بھی سیم، ہر لحاظ سے عدد کے لحاظ سے بھی سیم. تو یہ سیم چل رہا ہے کام. تو اس لیے پھر یہ پورا مرکب اضافی صفت بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پورا مرکب اضافی اگر یہ صفت ہے تو پھر موصوف کیا بنے گا؟ اجرو اجرن، یہ موصوف بنے گا. اب اس وقت یہ مرکب موصوف اور صفت، اس کا وقت اگر میں آپ سے پوچھوں یہ موصوف اور صفت جو مرکب توصیفی ہے یہ پورا معرفہ ہے نکرہ، تو آف کورس آپ کو پتا چل جائے گا نکرہ، کیونکہ اجرن پہ تو آپ کو کلیئر تنوین نظر آ رہی ہے. موصوف اگر نکرہ ہے تو اس کا مطلب صفت بھی نکرہ ہے. تو یہ پورا مرکب توصیفی اس وقت نکرہ ہے. اچھا، اب یہ اب موصوف اور اگر موصوف مبتدا مؤخر ہے تو موصوف اب اکیلا تو مبتدا مؤخر نہیں ہوگا نا، وہ صفت کو بھی ساتھ جوڑے گا. تو اب موصوف اور صفت مل کے یہ پورا کا پورا مبتدا مؤخر بنے گا. ٹھیک ہے، موصوف صفت مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مل کے مبتدا مؤخر بن گیا. لہم بن گیا قائم مقام خبر مقدم. اب یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. ماشاءاللہ. اب ترجمہ کریں. بس ان کے لیے ہے. ایک منٹ، ان کے لیے یا تھوڑا سا آپ نے اس میں زور ڈالنا ہے. خبر مقدم ہوئی ہے تو تھوڑا سا تو کچھ نہ کوئی وجہ ہے نا کہ خبر پہلے آئی ہے. ایسی تو خبر پہلے نہیں آ جاتی. عموماً کیا ہوتا ہے کہ خبر بعد میں آتی ہے. جب پہلے آ جائے نا تو آپ کے دماغ کے الارم جو ہے نا بجنے شروع ہو جانے چاہیے، ٹن 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 ٹن. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ سم تھنگ گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ، کہ اب آپ کا ترجمہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہونا چاہیے. ان ہی کے لیے ہے. ان ہی کے لیے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، آپ ترجمے میں تھوڑا سا زور، ایک تھوڑا ایمفیسس پیدا ہونا چاہیے. یہی تو ہم دیکھیں، میں اکثر پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں مرکب جاری یا مرکب اشاری یہ مرکبات نہیں پتا ہوں گے، لوگ اکثر مجھ سے سسٹر پوچھتی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہمیں پتا ہو مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے. لیکن جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے تو ہم کیسے ترجمے کو صحیح کریں گے؟ جب ہمیں پتا ہوگا کہ خبر پہلے آئی ہے تو اب تھوڑا سا ترجمے میں چینج آنا چاہیے. یہ لب و لہجہ، یہ طریقہ کار تو ہم نے سیکھنا ہے نا قرآن کا، کہ کس انداز میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے، کس انداز میں ہم نے بات کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں خبر، مبتدا، فاعل، مفعول یہ پتا ہونا چاہیے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. آپ نے فوراً پک کر لیا کہ اب ہم نے انہی کے لیے زور دے کے بات کرنی ہے. انہی کے لیے ہے، کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے. اجر اجر. غیر ہاں، اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، یہ جو خبر ہے نا اس میں ظاہر بات ہے صفت بھی آ رہی ہے، تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں. غیر ممنون کہتے ہیں نہ ختم ہونے والا، ہمیشگی والا. اچھا، ان ہی کے لیے ہے نہ ختم ہونے والا اجر. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ کرنا ہے. جب صفت آ جائے تو کوشش کریں صفت کا ترجمہ پہلے کریں تو وہ بیٹھے گا پھر صحیح انشاءاللہ. اچھا، اور اگر بعد میں کرنا پڑے نا، اگر آپ موصوف کا ترجمہ پہلے کریں، سم ٹائم ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ موصوف کا ترجمہ وہ ہماری اردو زبان میں بیٹھتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پہلے کریں، تو پھر جب صفت کا بعد میں کریں گی تو پھر آپ جو لگائیں. اگر میں بالفرض میں اگر یہاں پہ موصوف کا ترجمہ پہلے کروں، میں ایکسٹرا چیزیں بہت ایکسپلین کرتی ہوں، میرا لیکچر لمبا ہو جاتا ہے، پر کوئی بات نہیں، کیونکہ اکثر سسٹرز یہ بھی کہتی ہیں آپ کے لیکچر گھنٹے گھنٹے کے ہوتے ہیں، پھر آپ کیا کروں، مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. اگر میں یہ کہتی کہ پس انہی کے لیے ہے اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، تو میں نے اب یہ جو لگایا ہے نا، اس مینس کہ میں نے صفت بیان کری اس اجر کی کہ وہ اجر کیسا ہوگا، اس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جو کبھی نہیں ختم ہوگا. تو یہ تھوڑا سا چینج، اگر صرف بعد میں کریں گی تو جو لگائیں گی تو تب آپ کا ترجمہ بیٹھے گا. مین تو ہم نے یہ سیکھنا ہے نا کہ ہم نے ترجمہ کس پیارے انداز میں سیکھنا ہے کہ ہم صحیح انداز میں بٹھا سکیں. عربی کا ترجمہ جب کریں تو وہ صحیح اچھا بنے، اس کا ترجمہ جس طرح ہونا چاہیے، جو اس کا حق ہے، قرآن کا حق ہم ادا کر سکیں انشاءاللہ.
कोशिश पूरी यही है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह मेरे काम तर्जमे के ऊपर मैंने एनिमेशंस नहीं डाले हुए और वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। चलें ये आपका आधा काम हो गया। जो भी नेक्स्ट सिस्टर्स हैं, नेक्स्ट सिस्टर आएंगी, कौन सी सिस्टर हैं जी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फमा ये क्या है? फा हरफे अतफ है, फा हरफ अतफ हो गया। मा हो गया इसम इस्तफाम। अतफ सॉरी मैं भी अतफ कह रही हूँ, फा अतफ नहीं है, फा फसिया है, क्योंकि मेरा दिमाग अब इसी में हुआ है कि मैंने इसके एनिमेशंस क्यों नहीं डाले थे तर्जमे के। ये फा फसीहा इसलिए कहेंगे कि आप पिछली बात की ना वजाहत हो रही है, पिछली आयत की मजीद एक्सप्लेनेशन हो रही है अब इस आयत में। ठीक है, माँ क्या है? जी जी, ये जो माँ है इसको क्या कहेंगी? मैं बताती हूँ, लिख रही थी जरा। अच्छा, माँ जो है इसमें इस्तफाम है। गुड। अब इसम इस्तफाम, इसम से जुमला शुरू हो रहा है तो इसको आप क्या कहेंगी फिर? क्योंकि इसे सदारत चाहिए तो इसलिए बिल्कुल सदारत भी चाहता है, तो ये अब ये जुमले में शुरू में आया है तो अब इसको कुछ कहेंगे, आप क्या बनाएंगे इसको? आप जुमला इस्मिया का पहला जुज क्या होता है? मुझे नहीं आपके सवाल की समझ आ रही, क्या पूछना यानी ये चाह रही जुमला देखिए इसम से शुरू हो रहा है ना, तो इसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। ठीक है, इसको हम जुमला इस्मिया कहेंगे। अब जुमला इस्मिया होगा तो जुमला इस्मिया का पहला जुज क्या होता है? मुब्तदा। यानी जुमले की मुब्तदा। मुब्तदा, जुमले की इब्तदा मा इसम इस्तिफाम से हो रही है, तो जिससे इब्तदा होती है उसको मुब्तदा कहा जाता है फिर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कह देंगे मुब्तदा। ठीक। चलें, माँ को अब हम मुब्तदा चलते हैं। कहेंगे। जी माँ को मुब्तदा कहेंगे। जी जी, मा इसम इस्तिफाम को मुब्तदा कहेंगे। ठीक है। अब अच्छा, युकज़्ज़िबू का चलते हैं। युकज़्ज़िबू जो है इसमें काफ ज़ाबा मादा है, बाब गुड। दारा और बाब कौन सा है? युकज़्ज़िबू बाब दारा आपकी बात थोड़ी कट भी रही है, ये बाब कौन सा है? बाब दारा बसी, नहीं इस पे देखिए आपको तशदीद नजर आ रही है। बाब तफील। वेरी गुड, बाब तफील है। ठीक है, गुड। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबू तकज़ीबन। ठीक है। हम्म, और फेल मुजारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, फाइल हुआ है, और का जो अटैच ज़मीर है ये मफूल बिही है। वेरी गुड। ये जो हुआ जो फाइल है ना, ये इस मा इसम इस्तिफाम की तरफ जाएगा। यानी ये इसके अंदर जो हुआ फाइल छुपा हुआ है ना, वो बेसिकली इस माँ की तरफ जाएगा। वो कैसे जाएगा वो इंशाल्लाह भी आपको मैं तर्जुमे में एक्सप्लेन करूंगी। ये जो आपने का बताया माशाल्लाह, ये ऑलरेडी आप बता चुकी हैं। ये जो का की जमीर है ये मफूल बनेगी, अंता यानी मफूल है इसमें। अच्छा, बादू बिद्दीन, बादू क्या है? बादू ज़र्फ है ज़र्फ है, और इसम आगे ज़र्फ जमा। इसम अच्छा, ये जो ज़र्फ ज़र्फ होते हैं ना, ये अमूमन मुदाफ बनकर आते हैं। इसका यहाँ पे मुदाफ इलैह जो है ना वो माज़ूफ है। हाँ जी, इसका मुज़ाफ़िल है हिडन है क़ब्लु क्योंकि और बादू ये दो, जी क़ब्लु और बादू ये दो ऐसे ज़र्फ हैं जिनके मुदाफ इलैह अक्सर जो है ना माज़ूफ मिलेंगे आपको। और उसकी निशानी क्या आपको मिलेगी? उसकी निशानी ये आपको मिलेगी कि उस वक्त वो आपको पेश के साथ नजर आएंगे। इवन उस वक्त भी आपको ये पेश के साथ मिलेंगे। पीछे अगर हरफे जर भी लगा होगा, आप कबलू को, अगर आपके पास कोई ऐसी ऐप है जिसमें आप कबलू डालें और कबल से मुतालिक जितनी आपको लफ्ज हैं आते हैं वो मिल जाए, तंजील.net एक ऐप है जिसमें आप लफ्ज डालें तो उस लफ्ज वो कुरान पाक में जहां जहां इस्तेमाल हुआ है वो सब आ जाता है। तो वो आप मिसाल के तौर पर कब्ल लिख लें, सिर्फ काफ बा लाम, कोई हरकत ना डालें, तो वो सारा हर हरकत के साथ आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि मिन कबलू, मिन पीछे हरफे जर लगा है लेकिन वो कबली की नहीं बने बल्कि कबलू बना हुआ है। उसने जेर नहीं कबूल की, इसलिए वो उसकी वजह ये होती है कि वहां पे उसका मुदाफ इलैह माज़ूफ होता है, तो वो फिर नाराज हो जाता है, वो फिर मिन की भी नहीं सुनता। ये ज़हन में रख लें। तो वो फिर हरफ जर मिन भी उस पर असर नहीं डालता। जब इनके मुदाफ इलैह माज़ूफ होते हैं तो वो हमेशा आपको रफा हालत में मिलेंगे। ये दो लफ्ज, दो ज़र्फ, ठीक है, बादू और कबलू। आगे बिद्दीनी की तरफ चलते हैं। बिद्दीनी में बा जा रहा है और अद्दीन जो है मजबूर है, मिलके मुतल्लिक के फेल कज़्ज़बा के होगा, युकज़्ज़िबू के। वेरी गुड माशाल्लाह। अब ये युकज़्ज़िबू फेल, अपने हुआ फाइल, अंता मफूल और मुतालिक फेल और ज़र्फ से मिल के कौन सा जुमला बना? फिज़्ज़ा बनेगा।
जुमला फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया मा इस्म इस्तिफाम मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? खबर, और माँ के साथ मिलके ये जुमला फिलिया तो इसमिया। नहीं, मतलब इस जुमला फेलिया को पहले हम क्या बनाएंगे? आपने बताया था, शायद नहीं बताया, मुझे नहीं खबर, वहां से आपको थोड़ी खबर। खबर, ठीक। अब ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलके आपने बताया कि जुमला इस्मिया बन जाएगा, दैट्स गुड। ठीक है। अब तर्जुमा ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करती हूँ। फा का मतलब पस। अब पिछली बात की एक्सप्लेनेशन हो रही है कि बादू का तर्जुमा करेंगे इसके बाद। दीन के मामले में, दीनी, दीन के बारे में, बा लग गया ना, दीन के बारे में या दीन के मामले में। ये जो मा इस्तिफाम है, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं और कौन भी बोल सकते हैं। और युकज़्ज़िबु का झुटला सकता है आपको। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो हुआ है ना, ये पीछे मा इस्म इस्तिफाम की तरफ ही जाएगा। अगर हम इसका वैसे तर्जुमा करें कि वो झुटलाता है या वो झुटलाएगा आपको, तो ये जो वो है ना, इस माँ की तरफ जाएगा। यानी क्या झुटलाएगा आपको, कौन झुटलाएगा आपको, किसके बाद? दीन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी आपको कौन झुटला सकता है, कौन झुटलाएगा? यानी कि इतना कुछ पता चल गया कि जो नेक अमल करेंगे, ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, उनको अल्लाह ताला बचा लेगा, और बाकी जो लोग हैं उनको असफला साफलीन में डाला जाएगा। और कसमें भी खाई गई, और वो फिर उनको बताया गया कि ये कसम किस लिए खाएगी कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पे तख्लीक किया। सारा कुछ उन्हें पता चलने के बाद भी दीन की जजा सजा का, दिन का इंफॉर्मेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तक पहुंचा दी। इसके बावजूद भी कौन झुटलाएगा आपको? तो मतलब क्यों कोई झुटलाएगा, और क्या चीज है जो झुटलाएगी? ये इस तरह से इसका तर्जुमा किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट आयत है, वो आप कर लें इंशाल्लाह। आ हो गया हरफ इस्तिफाम, लैसा हो हो गया। गया, अल्लाहु इस्मो लैसा, लैसा क्या आपने बताया क्या है? फिर नाकिस। हाँ, ये काना खवातुहा में से है, ठीक है, हाँ जी। और नफी के इसमें मायने देता है। कसम होगा और एक खबर होगी। हाँ, अल्लाह इसकी क्या बनेगी? इस्मो लैसा। हाँ, गुड। आगे यहाँ और पे ये जो बा है, ये क्या है? बा जा रहा है, और क्या इसको हम, ये इसका असर पड़ेगा तर्जुमे में? इसका असर तर्जुमे में नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बा जायदा है, ठीक है। हाँ जी, ये बा जायदा। जायदा है, बिल्कुल जिस तरीके से माँ जो हर्फ माँ नफी का आता है, उसमें जब आगे बा आ जाता है तो वो बा जायदा होता है। बिल्कुल उसी तरह ये लाइसा भी करता है। लाइसा और माँ दोनों नफी के मफहूम देते हैं, और जब इनमें ये जब जुमला इस्मिया के ऊपर आते हैं, तो क्या होता है, यानी कि उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत, देखें ये इस्म है ना, तो ये क्या होता है कि इसमें एक इसका इस्म होता है और एक इसकी खबर होती है। तो खबर के ऊपर जब बा नजर आ जाएगी तो वो बा जायदा होगा। उसका ग्रामेटिकली इंप्रेशन तो पड़ेगा, वो मजरूर तो करेगा इस्म के ऊपर, लेकिन तर्जमे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तर्जमा इसके ऐसे करेंगे जैसे बा यहाँ मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया। तो अब करें अहकमिल हाकिमीन, ये क्या है? हाँ, इसका रूट वर्ड है हा काफ मीम, और हाकामा बाबनून से है, हा काफ मीम। ओके, अब ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? तफदील है, और हाकिमीन जो है इस्मुल फाइल है। वेरी गुड। और जमा मुज़क्कर सालिम है, तो ये फाइल के वजन पर है। वजन मुरक्कब कौन सा बनेगा? अहकामो जो है ये मौसूफ बनेगा, हाकिमीन जो है इसकी सिफ्त बनेगी। और नहीं, ये नहीं, मुरक्कब देखिए, अहकम तो वाहिद है, तो हाकिमीन तो जमा है, तो ये कैसे मौसूफ सिफ्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। और इसके साथ अल लगा हुआ है, हाकिम के साथ तो अल नहीं लगा हुआ। हाँ जी, ठीक है। मौसूफ सिर्फ की दो निशानियां नहीं है, ये अल लगा हुआ है इसके ऊपर, हाकिम के ऊपर अल नहीं लगा हुआ। हाकिम वाहिद हो गया, और ये हाकिमीन ये तो जमा हो गया, तो ये फिर मौसूफ सिर्फ नहीं बन सकता। ये मुरक्कब इजाफी मुदाफ और मुदाफिल है। अक्सर गलती होती है, समझ नहीं आती कहाँ। कोई बात नहीं, कोई बात अच्छा, नहीं, ये हो जाता है। ये मुरक्कब इजाफी, अब ये पूरा का पूरा हरफ जर बा के लिए क्या बनेगा? खबर बन जाएगा, खबरुल ऐसा। पहले मजरूर बनाएंगे इसको हरफ जर बा के लिए। अब ये पूरा जार मजरूर मिल के ये पूरा हम इसको कहेंगे खबरुल ऐसा। ठीक है।
اب یہ اس کو ہم کہیں گے کہ بظاہر یہ اس وقت مجرور ہے، احکامی ہے، حرف جر با نے اس کو مجرور کر دیا، لیکن یہ لفظ تھا احکم الحاکمین، یعنی یہ منصوب تھا کیونکہ خبر لائسہ منصوب ہوتی ہے، جیسے خبر کانا منصوب ہوتی ہے، بالکل اسی طرح. تو لیکن اس حرف جر با جو زائدہ تھا اس نے اس کو مجرور کیا. تو ہم محلن اس کو جو ہے نا لفظاً یہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، لیکن محلن اس کو ہم کہیں گے کہ منصوب ہی ہے کیونکہ خبر لائسہ ہے. اچھا اب یہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. نہیں جملہ اس میں نہیں کہیں گے، اس کو ہم اسٹل جملہ فعلیہ ہی کہیں گے، لیکن ناقص کہیں گے کیونکہ فعل ناقص ہے نا، جملہ فعل ناقص ہے اس وجہ سے. فعلیہ. ترجمہ کریں. کیا اللہ سب حاکموں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا بے شک، کیوں نہیں. اچھا لیسا کیا اب اسم اللہ اسم لیسا جو ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ پہلے ہونا چاہیے اور خبرو لیسا کا ترجمہ اسی طرح. جب کانا آ جائے تو اسم کانا کا ترجمہ پہلے کا ہوتا ہے اور پھر خبر کانا کا ہوتا ہے، اور کانا یا لیسا ان کا ترجمہ اینڈ پہ ہوتا ہے پھر ریکوائرمنٹ کے مطابق، ہمارے اردو ترجمے کے مطابق. تو کیا اللہ تمام حاکموں کا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جواباً کہنا چاہیے. ہم عربی میں بے شک بلا کہہ دیں، نہیں تو اردو میں کہہ دیں کیوں نہیں، بے شک، ہم اس طریقے سے. تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ یہ پوری صورت کمپلیٹ ہوئی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. شروع میں جو انجیل کا ذکر ہوا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ریزمبلنس جاتی ہے، کیونکہ جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے وہاں پہ انجیر کے درخت تھے، اور جو زیتون ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ریزمبلنس جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ ایک جھیل کے پاس دھوبیوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ وہ زیتون کے پودے تھے. اور آگے کیا تھا، طور سینا، طور سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریزمبلنس جاتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا طور سینا پہ. اور امن والا شہر جو کہ ہمیشہ امن والا شہر رہے گا، تھا بھی ہے بھی اور رہے گا بھی انشاءاللہ، جو کہ مکہ مکرمہ ہے، اور اس کی وہ ریزمبلنس اس کی وہ بات جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سراج المرسلین حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یہ چار انبیاء کی طرف یہ چاروں چیزوں کی قسم جاری ہے، اور ان چاروں چیزوں کو بیسیکلی گواہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ انجیر بھی گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی 950 سال انہوں نے تبلیغ پہ لگا دیے. وہ زیتون بھی گواہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دھوبیوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. وہ طور سینا، وہ جبل، وہ جو پہاڑ ہے وہ گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے وہاں پہ کلام کیا تھا. اور یہ مکہ مکرمہ امن والا شہر، ہمیشہ امن والا شہر گواہ ہے کہ یہاں پہ ایک نبی کریم آخری الزمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ وہ آئے تھے، اور انہوں نے تمام بت پرستی کو ختم کر دیا تھا، جو کہ صادق و امین تھے، جو ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ بالکل صاف ستھرے ان کا کردار ہے، اور ان پہ بالکل صادق امین ہے جو وہ گواہی دیتے تھے. تو ان چار چیزوں کی قسم، چار قسم کی جو بات ہے وہ ان انبیاء کی طرف جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے قسم. اور پھر اللہ تعالیٰ وہ جواب القسم کہہ رہا ہے کہ بے شک جو ہے ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا. پھر آگے وہ پوری ڈیٹیل تو آلریڈی میں ایکسپلین کر چکی بھی ہوں. تو الحمدللہ یہ ہماری آج سورۃ التین کمپلیٹ ہوئی. دعا مانگ لیتے ہیں ہم سب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.